अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड ज़ीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफ ज़ई। आज़ादी इज़हार राय और मीडिया की आज़ादी पाकिस्तान में हालिया बरसों और महीनों के दौरान ज़ेर बहस रहने वाले अहम तरीन इशूज़ में से है। 26वीं आइनी तरमीम के अलावा जिस दूसरी कानून साजी पर सबसे ज़्यादा तनकीद हुई है वो है पीका तरमीमी एक्ट 2025 के जिस पर न सिर्फ सहाफ़ती तंजीमों ने भरपूर एहतजाज किया है बल्कि ईद से कबल सीनियर सहाफ़ी फरहान मलिक और ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट वहीद मुराद को पीका एक्ट के तहत मुकदमात में गिरफ्तार भी किया गया। इन गिरफ्तारियों के बाद जहनों में यही सवाल उभर रहा है कि 2024 की वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के मुताबिक 180 ममालिक की फहरिस्त में 152वें नंबर पर रहने वाला पाकिस्तान अब किस जानिब बढ़ रहा है, और मीडिया पर लगने वाली पाबंदियां इस सूरत हाल को मजीद कितना मुश्किल बना रही हैं कि जिसमें पहले ही जमहूरियत को लाहक चैलेंजेस पर बहुत बात हो रही है और जमहूरी आज़ादी के हवाले से भी खदशात का इजहार किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में नाजरीन हम मुख्तलिफ सहाफ़ियों और प्रोमिनेंट सहाफ़ियों, एंकर पर्सनस और कॉलम नवीसों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि पीका एक्ट के नफाज के तनाजुर में पाकिस्तान के मौजूदा मीडिया मंजरनामे को किस तरह से डिफ़ाइन किया जाए और सूरत हाल में बेहतरी के हवाले से क्या उम्मीद रखी जाए, और साथ ही ज़िम्मेदार सहाफ़त को फ़रोग़ कैसे दिया जाए, क्योंकि बहरहाल ताली दोनों हाथों से बचती है। इन तमाम चुप का जवाब तलाश करने के लिए हमें सबसे पहले ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर एंकर पर्सन सहाफ़ी मंसूर अली खान साहब, और उनके साथ मौजूद हैं एंकर पर्सन अलीना शिगरी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। मंसूर साहब, अगर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए, इस वक्त जो पाकिस्तान में मीडिया लैंडस्केप बना हुआ है इसको आप आगे आने वाले दिनों में बेहतर होता देख रहे हैं या इसमें आपको मज़ीद ख़राबी पैदा होती नज़र आ रही है? मतलब 2 हफ्ते में जिस तरह 2 जर्नलिस्ट को गिरफ़्तार किया गया और जिस किस्म के केसेस के अंदर गिरफ़्तार किया गया वो बड़े मसेगा खेस हैं। अब ये हमने इससे पहले ये प्रेसिडेंट हमने नहीं देखा। इसके साथ साथ मैं अगर सेंसरशिप की भी मैं बात करूं तो अब तो कई महीने हो चुके हैं कि हम एक किस्म की सेंसरशिप भी जो है वो हम मीडिया के ऊपर देख रहे हैं। पहले हम ये समझते थे कि ये सिर्फ और सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया तक ही महदूद है, लेकिन उसके बाद हम सोशल मीडिया की तरफ ही हम देख रहे हैं कि वहाँ पे भी ये सिलसिला जो है वो जारी और सारी है। सो फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे कोई ज़्यादा उम्मीद तो फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही, अनलेस और अनटिल कोई ड्रामेटिकली कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो चेंज हो जाएं या फिर जर्नलिस्टिक कम्युनिटी जो है वो कम से कम अपनी जो गुजारिशात या सिफारिशात या एतराज़ात वो जो है हायर अथॉरिटीज़ तक पहुंचाने में कामयाब हों और उनको बावर कराने में कामयाब हों कि थिंग्स कैन नॉट जस्ट गो ऑन लाइक दिस। ये कोई न्यू नॉर्मल नहीं हो सकता। ये बिल्कुल सही है मंसूर साहब। अलीना, आपकी तरफ आऊँगी। मंसूर साहब का मौक़िफ़ आपने सुना, उनको तो कोई ख़ास उम्मीद बेहतरी की नज़र नहीं आ रही है। आपकी पाकिस्तान के मौजूदा मीडिया लैंडस्केप के हवाले से क्या राय है और आने वाले दिनों में आपको इसमें कितनी बेहतरी की उम्मीद है या ख़राबी का खदशा है? मीडिया लैंडस्केप के हवाले से ये सबके सामने है। आप भी बेहतर जानती हैं कि मीडिया लैंडस्केप इस वक्त जो बना हुआ है, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि सहाफ़ी बरादरी ने भी अपनी जो आज़ादी है वो सरेंडर कर दी है। क्रेडिबिलिटी उस वक्त हम उसको इंटैक्ट रख सकेंगे या उसको बेहतर बना सकेंगे कि जब हम अपने लिए आवाज़ उठाएं, हम आज़ादी सहाफ़त के लिए और जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसके लिए हम एक यूनानिमस अप्रोच के साथ जो है वो आगे बढ़ता हुआ हमें एक अप्रोच हमें नज़र आनी चाहिए। हमने ये सुना था कि पीका कानून वो सहाफ़ियों पे लागू नहीं होगा। आज आपके सामने हालात जिस तरह से सहाफ़ियों को उठाया जा रहा है और जिस तरह का एक माहौल, एक सफोकेटिंग माहौल बना दिया गया है, वो सब के सामने है। आए दिन हमें बतदरीज बज़ाहिर नज़र आता है और हम हर अनप्रेसिडेंटेड इवेंट के बाद हम सोचते हैं कि शायद इससे मज़ीद कोई एक निचली सतह पे हमें वो तमाम लोग जो ये इक़दामात ले रहे हैं वो शायद ना जाते हुए दिखाई दे। लेकिन इसी मुल्क में फिर हमें ना सिर्फ आइन की ब्लेटेंट खिलाफ वर्जी बल्कि हमें इस तरह से जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसकी वायलेशंस हमें नज़र आ रही हैं। वो हकूक़ आपने लोगों से छीन लिए हैं। आपने यहाँ पर लोगों को एहतजाज करने का कोई हक हासिल नहीं है। सो बतदरीज हमें नज़र आ रहा है कि हर गुजरते दिन के साथ एक पाकिस्तान जो है वो एक ऐसा रिकॉर्ड कायम कर रहा है कि एक नए जो है वो एक न्यू लो जिसको कहते हैं कि वो उसको अनलॉक किया जाता है। एक न्यू लो पे हम स्टूप होते हुए हम इस मुल्क को देख रहे हैं और इसमें कोई बज़ाहिर माज़रत के साथ अनफॉर्चुनेटली कोई बेहतरी हमें नजर नहीं। बिल्कुल सही है। आई एग्री विद यू कि एवरी टाइम वी आर हिटिंग अ न्यू लो। अच्छा मंसूर साहब, ये बताइए कि इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान की आलमी दुनिया में इमेज क्या जा रही है? हमने जितनी प्रोग्रेस हासिल की थी वो तो हमने खुद ही रिवर्स कर दी, तो दुनिया का हमारे बारे में क्या तासुर बन रहा है मीडिया फ्रीडम के हवाले से, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के हवाले से? देखिए, मेरे ख्याल में ये तो कहना गलत होगा कि हमने बड़ा कोई ज़बरदस्त अपना परसेप्शन बनाया था। परसेप्शन जो है उसका तो बेड़ा गर्क होना इमरान खान साहब के दौर में शुरू हो गया था। बल्कि अगर आपको याद हो, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की जानिब से एक रिपोर्ट आई थी
اور عمران خان صاحب کے حوالے سے فریڈم اسپیچ کے حوالے سے انہوں نے کیا الفاظ استعمال کیے تھے ان کے دور کے حوالے سے. سو تھنگز ور آئی تھنک گوئنگ بیڈ ان پی ٹی آئی گورنمنٹس ٹینیور, لیکن اب موجودہ حکومت میں جو ہے وہ تھنگز ہیو بیکم بیڈ ٹو ورس, ہمیں یہ کہنا چاہیے. بالکل بھی کسی قسم کی کوئی میڈیا فریڈم جو ہے وہ عمران خان صاحب کے دور میں بھی نہیں تھی. وہاں پہ بھی جرنلسٹ کو جو ہے وہ کہا جاتا تھا جناب اپنی ٹویٹس کو ڈیلیٹ کریں, اینکرز کو آفر کیا جاتا تھا, بولنے پہ پابندی تھی, انٹرویوز جو ہیں وہ روک لیے جاتے تھے, چیزوں کو کٹ کروایا جاتا تھا, ری رنز کے اندر جو ہے چیزیں نکلوائی جاتی تھیں, ٹیلی ویژن چینلز کے مالکان کے اوپر جو ہے پریشر ڈلوائے جاتے تھے. تو یہ چیزیں جو ہے وہ ہوتی رہی ہیں. سو اگر تو آپ اس کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہوئے کہیں تو ہاں چیزیں اس سے بھی زیادہ خراب ہو چکی ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ ہم نے کوئی سنہری دور ابھی تک دیکھا ہے میڈیا فریڈم کے حوالے سے. میرا خیال میں اگر مجھے کوئی دور اگر میں کم از کم پچھلے 20 سال کے اندر اٹھا کے میں دیکھوں تو مجھے صرف پیپلز پارٹی کا ایک دور حکومت ہے 2018 سے لے کے 13 تک کے درمیان, جس میں نسبتاً جو ہے وہ میڈیا فریڈم تھی, لیکن آہستہ 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 وہ جو ہے ڈیٹیریٹ کرنا شروع ہو گئی تھی, اور اب جو ہے میرے خیال میں وی آر ایٹ دا لوئسٹ اینڈ رائٹ ناؤ. ٹھیک ہے. اچھا علینا, آپ کو کیا لگتا ہے, منصور صاحب نے تو پی ٹی آئی کی اور پیپلز پارٹی کی حکومت کے حوالے بھی دیے, آپ نے سنا ہوگا, پاکستانی صحافت کو جو اس وقت صورتحال درپیش ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ کی نظر میں اس سے عالمی دنیا میں ہمارے میڈیا فریڈم اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے حوالے سے جو امیج ہے وہ کیسا جا رہا ہے, کیا سوچ رہی ہے عالمی دنیا ہمارے بارے میں؟ میڈیا فریڈم اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے عالمی رپورٹس اب سب کے سامنے ہیں, اور آپ بھی بہتر جانتی ہیں کہ جس طرح سے پاکستان کی رینکنگ بتدریج جو ہے وہ کم ہوتی ہوئی ہمیں دکھائی دے رہی ہے. پاکستان ایک ایسے پورے دنیا بھر کے ایک جو گلوبل میپ ہے اس میں پاکستان ایسے فلکر کر رہا ہے, اور انفارچونیٹلی ایک بہت برا تاثر پاکستان کی ایک بہت بری امیج جو ہے وہ جا رہی ہے. جو ملک کے حالات ہیں نیچرلی اس کی ہی عکاس ان رپورٹس میں ریفلیکٹ کر رہی ہے. جو رپورٹس اب ہمیں ہائیبرڈ رجیم بھی نہیں کہا جاتا, اب ہمیں نان ڈیموکریٹک اسٹیٹ کے طور پہ مخاطب کیا جاتا ہے, ہمیں اتھارٹیرین رجیم میں پلیس کر دیا گیا ہے انہی عالمی رپورٹس کے تناظر میں, اور انہی جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں اور جو پریس فریڈم وائلیشنز ہیں اس کے تناظر میں ہمیں پاکستان کو ایسے اب رینکنگز میں اور ایسے انڈیکس میں پلیس کیا جا رہا ہے جو میرے خیال سے وہاں سے ریورسل بڑا مشکل نظر آتا ہے, کیونکہ آپ کے اقدامات میں بھی کوئی بہتری نہیں آ رہی. گزشتہ 3-4 سال سے ہمیں جس قسم کے حالات نظر آ رہے ہیں اور جس قسم کے ایگزاسٹنگ ایک ماحول نظر آ رہا ہے, اس سے ہماری بتدریج ہمیں ان جو گلوبل انڈیکسز ہیں وہاں پہ پش کیا جا رہا ہے کہ جہاں پر ہم ایک اتھارٹیرین ایک رجیم کے طور پہ ہمیں دیکھے جائیں. ہمارے ملک میں یعنی کہ ایسے ایکسٹریم میجرز, ایکسٹریم اقدامات لیے جا رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے پاکستان کے جو لوگوں کے آئینی حقوق ہیں ان کو شک و شبہات کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے, ان پہ ایک سوالیہ نشان ہے. اور وہ کس نے یقینی بنانے تھے؟ وہ ریاست پاکستان نے یقینی بناتے تھے, وہ حکومت پاکستان نے یقینی بنانا ہے, جہاں پر ہم نے بڑے بڑے دعوے, بڑے بڑے وعدے تو ہم ان حکمرانوں کی جانب سے ضرور سنتے ہیں. ہمیں کانسٹیٹیوشن کی باقاعدہ طور پہ ایک ایپ کے طور پہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ جی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, لیکن بظاہر صرف اب ایک کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ڈاؤن لوڈ کرنے کی حد تک ہی رہ گیا ہے. اس پہ اپلیکیبلٹی یعنی کہ اس پہ جو اطلاق اس کا ہونا چاہیے, جس طرح سے ہونا چاہیے, اور ان کے تحت اس آئین پاکستان کے تحت جو حقوق عوام کو میسر ہونے چاہیے تھے, وہ عوام ان حقوق سے محروم ہو کے رہ گئے کہ جن کی وجہ سے ہم عالمی جو نظریں ہیں ان کا ایک مرکز بن گئے ہیں, اب ہم ایک محور بن گئے ہیں. ہم ان تمام جو ہے وہ عالمی جو فورمز ہیں اس پہ ہم ڈسکشنز ہمارے بارے میں ہوتے ہیں, اور ہمارے جو ایکسٹریم اقدامات ہمارے ملک میں لیے جا رہے ہیں ان کی حوالے سے ہمیں تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے, اور ہمیں بڑے شک و شبہات کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے. اور نیچرلی اس کی بڑی کانسیکوینسز ہیں. نہ صرف ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ نظر آتا ہے انویسٹرز, جو گلوبل انویسٹرز ہیں ان کے اور آپ کے درمیان, بلکہ ہمیں عالمی سطح پہ اب ہمیں ان فورمز کا بھی حصہ نہیں بنایا جائے گا کہ جہاں پر ایک مؤثر جن میں ڈیبیٹس ہونی چاہیے تھی, چاہے وہ کلائمیٹ چینج ہو, چاہے وہ فنڈامنٹل رائٹس ہوں. اس کے لیے پاکستان نے اپنی پوزیشن کو بڑا محدود کر دیا ہے. بالکل صحیح ہے, بالکل سسٹنگ ٹرم آپ نے بتایا وہ یوز کی کہ ڈاؤن لوڈ کر لیں کانسٹیٹیوشن کو. ڈاؤن لوڈنگ اور اپلوڈنگ سے مجھے صرف ایک ہی چیز یاد آ رہی ہے کہ سافٹ ویئرز کی جو اپڈیٹس ہوتی ہیں وہ ذہن میں آ گئیں. اینی وے, منصور صاحب یہ بتائیں کہ کیا اس سارے ایشو میں قصوروار صرف حکومت ہی ہے یا صحافیوں کی بھی کوئی غلطی ہے یا صحافیوں کا بھی کوئی کردار قصور ہے اس میں؟
نہیں، میرے خیال میں صحافیوں کی بھی غلطی ہے. حکومت جو ہے وہ تو غلط کر ہی رہی ہے، اور میرے خیال میں میجر سٹیک ہولڈر اس ساری غلطی کے اندر جو ہے وہ حکومت ہی ہے. ظاہری بات ہے، میں تو ہمیشہ وہی کہتا ہوں کہ جس گاڑی کے اوپر جھنڈا لگتا ہے قصوروار سب سے بڑی تو وہ ہوتی ہے. لیکن ہمارے یہاں پہ بھی، ہمارے جرنلسٹ کمیونٹی کے اندر بھی جو ہے ایسے لوگوں کو جرنلسٹ کہہ دیا گیا، بنا دیا گیا، بٹھا دیا گیا جو جرنلسٹ تھے ہی نہیں، کبھی ان کا تعلق ہی نہیں تھا. ایسی خواتین، میں مطلب اگر ایک خاتون میرے ذہن میں اس وقت آ رہی ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف کی ریلیوں کے اندر جو ہے وہ شرکت کیا کرتی تھیں. ان کی ورکر تھیں، مطلب ان کی ڈائی ہارڈ ورکر تھی. ان کا میڈیا کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں تھا، کبھی بھی کوئی تعلق نہیں تھا. انہوں نے کبھی کوئی میڈیا میں کام نہیں کیا تھا، لیکن پی ٹی آئی کے دور میں جو ہے ان کو اینکر بنا کے بٹھا دیا گیا، ان کو پروگرام دے دیا گیا. اب وہ سب کچھ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے دور کے اندر ہی ہوا. آج نون لیگ کے دور کے اندر بھی جو ہے وہ ایسے لوگوں کو نوکریوں کے اوپر لگا دیا گیا ہے جن کی سوچ کے اوپر جو ہے وہ ماتم کرنے کو دل کرتا ہے، لیکن ان کو جو ہے وہ مختلف ٹیلی ویژن چینلز کے اندر لا کے بٹھا دیا گیا کہ جناب یہ شو کریں گے. تو اور اس کے ساتھ ساتھ فرینکلی اسپیکنگ ایک زمانہ تھا کہ چینلز کے اندر جو ہے وہ ڈائریکٹر نیوز کا ایک بڑا کردار ہوتا تھا، اخباروں میں ایڈیٹر کا بڑا کردار ہوتا تھا. ڈائریکٹر نیوز اور ایڈیٹر کا کردار جو ہے وہ تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے. چینل مالکان جو ہے وہ ڈائریکٹلی اب بتاتے ہیں کہ جناب کون سی خبر چلے گی، کون سی نہیں چلے گی، کون سی سیف ہے، کون سی ان سیف ہے، کس چیز کو سینسر کر دو، کس چیز کو نہ کرو. اس کی وجہ سے حالات جو ہیں وہ کافی حد تک تبدیل ہو چکے ہیں. لیکن میں نے جس طرح پہلے بات کی تھی، مجھے فی الحال تو اس کی بہتری کی کوئی امید نظر نہیں آتی. اچھا علینا صاحب، آپ کی طرف آؤں گی. اب موجودہ سیاسی صورتحال کا جو ذمہ دار ہے آپ کے نزدیک صرف حکومت کو ہی ٹھہرائیں گی، یا پھر آپ کے نزدیک اس میں کچھ کردار صحافیوں کا بھی ہے؟ دیکھیں، قصوروار وہ ہے کہ جہاں سے یہ تمام اقدامات آتھورائز ہو رہے ہیں، جو آرڈر کر رہے ہیں یہ تمام اقدامات، قصور بیسکلی ان کا ہے. حکومت تو ہمیں بے بس نظر آتی ہے. پیکا قانون کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ صحافیوں پہ اس کا اطلاق نہیں ہوگا، لیکن ہم نے کیا دیکھا کہ آئے روز ایک صحافی جو ہے وہ اٹھا لیا جاتا ہے. بزرگ جو والدین ہیں ان کے وہ عدالتوں کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، عدالتوں کے دروازے پر انصاف کے لیے کھٹکھٹاتے ہوئے ان کے دروازے دکھائی دیتے ہیں، لیکن باوجود اس کے ان کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی. آپ کو وہ آنسو بھی ان صحافیوں کو جن کو اریسٹ کیا گیا تھا، ان کے بزرگ والدین کے ان آنسو بھی وہ نظر آ رہے ہوں گے کہ جو کہ پلیڈ کر رہے تھے، جو کہ گزارش کر رہے تھے کہ ان کا کیس سنا جائے. ہمارے ملک میں یہ مثالیں موجود ہیں جہاں پر صحافیوں کو قتل کیا گیا. بڑے بڑے صحافی، شہید ارشد شریف صاحب کی مثال آپ کے سامنے ہے. آج 2022 میں ان کو قتل کیا گیا تھا، آج 2025 میں ہم بیٹھے ہیں، 3 سال ہونے کو ہے، اور پھر بھی ان کے خاندان انصاف کا متلاشی ہے. فائنل آربٹر جو ملک کا سپریم کورٹ ایک ہوتا ہے، اس کے فیصلوں کو منوعاً اس پر عمل درآمد ہونا یقینی بنانا چاہیے، اور ہونا آئیڈیلی تو نظر آتا ہے کہ کبھی بھی اس کی کو فلاؤٹ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. لیکن اب فائنل آربٹر کے آرڈرز کو ایسے فلاؤٹ کر دیا جاتا ہے، ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا، تو اس سے اب کیا ہی ہم اندازہ کریں. اور اس میں لائک آئی سیڈ کہ جہاں سے یہ آتھورائز ہو رہے ہیں اقدامات، سب سے پہلا قصور ان کا ہے، اور صحافتی برادری کا بھی. میرے خیال سے ٹو سم ایکسٹینٹ ہمیں ایک یونانیمس اپروچ کے ساتھ، جہاں پر آپ اپنے اگر خود ہی فنڈامنٹل اپنے رائٹس، پریس فریڈم کو، آزادی کو اگر آپ سرنڈر کریں تو میرے خیال سے پھر سوال آپ سے بھی ہوتا ہے. یہاں پہ ہمیں جو صحافی برادری ہے ان میں ایک ڈویژن، بہت ایکسٹریم ڈویژن بھی نظر آتی ہے. پولرائزیشن نے ہر میرے خیال سے سسٹم میں ایسے پولرائزیشن پینیٹریٹ کر چکی ہے کہ کوئی بھی پلر، کوئی بھی ریاستی ادارہ، کوئی بھی میرے خیال سے ڈپارٹمنٹ بھی کوئی اس سے مبرہ نہیں ہے، اس سے پاک نہیں ہے پولرائزیشن کو. اور میرے خیال سے جہاں سے جب یہ اقدامات آتھورائز ہوتے ہیں اور اس قسم کے اقدامات کے پیش نظر جو ڈویژن ہے وہ بہت ہمیں عیاں نظر آتی ہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جس طرح سے تمغوں کی جو بندر بانٹ چل رہی ہے، اس سے بھی ایک بہت زیادہ ڈویژن کریٹ ہوئی ہے. صحافی ہمیں ایک پیج پہ اگر ہو کے یونانیمسلی اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو جائیں تو میرے خیال سے ہم کریڈیبلٹی بھی ریسٹور کر لیں، اپنے حقوق کو بھی ہم بحال کروا لیں، اور ایک متحرک فورس کے طور پہ، ایک مضبوط آواز کے طور پہ ہم شاید اپنے حقوق کی یہ جو جنگ ہے اس کو لڑنے میں بڑے حد تک ہم کامیاب. اچھا بالکل ٹھیک ہے علینا، بڑے اچھے پوائنٹس آپ نے ریز کیے کہ جو اس مرتبہ بندر بانٹ ہوئی بیسیکلی وہ بھی بڑا سوالیہ نشان ہے. بہرحال جاتے جاتے منصور صاحب یہ بھی بتائیے کہ اب آزادی صحافت کے حوالے سے کوئی، یا آپ کو ایسا لگا ہو کسی اقدام سے کہ حکومت بہتری لانا چاہتی ہے اس سارے معاملے میں؟
نہیں مجھے نہیں لگتا کسی قسم کی کوئی ندامت ہے، بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ مجھے تو ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے وہ حکومت اپنے ہی قائم کیے ہوئے جو اپوزیشن میں جب یہ تھے اور میڈیا فریڈم کے لیے جو ہے وہ جس طرح آواز بلند کرتے تھے، مجھے تو اس سے بالکل مطلب دوسری طرف ڈائریکشن جو ہے وہ جانا شروع ہو چکی ہے. اب تو بلکہ فخر محسوس کیا جاتا ہے، اگر کسی کی زبان کو دبایا جاتا ہے یا چپ کرایا جاتا ہے تو اس پہ فخر محسوس کیا جاتا ہے، اور وہ جسے کہتے ہیں نا جس طرح باڈی بلڈنگ کے مقابلے کے اندر جو ہے مسل فلیکس کیے جاتے ہیں، تو موجودہ حکومت جو ہے وہ تو مجھے مسل فلیکس کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ جناب دیکھیں ہم نے کیا کمال کیا ہے. سو اس میں کمال والی کوئی بات نہیں ہے. سو اور بھی مطلب یہ اگر میں داستان شروع کر دوں تو میرے خیال میں آپ کے پروگرام کا ٹائم ختم ہو جائے گا، لیکن بہت سی ایسی غلطیاں ہیں. حکومت میں مجھے کوئی ندامت فی الحال تو کوئی نظر نہیں آ رہی. نظر نہیں آتی. علینا، آخر میں آپ کی بھی رائے جاننا چاہیں گے کہ آپ کا آزادی صحافت کے حوالے سے تجویز کردہ وے فارورڈ کیا ہے؟ کیسے ہم اس میں بہتری لا سکتے ہیں؟ کیا آپ کے نزدیک حکومت کو کوئی ہے پشیمانی، کوئی شرمندگی اس صحافتی منظرنامے پر اس وقت جس میں ہم اس وقت جی رہے ہیں، اور کیا وہ اس میں کوئی بہتری لانا چاہتی ہے؟ آپ کو لگتا ہے ایسا؟ نہیں، اگر حکومت پہ تو میرے خیال سے ہمیں ریلائی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ان میں ندامت ہوتی تو ہمیں آج ایکس کی بندش اب تک ہمیں نہ نظر آ رہی ہوتی. ہمیں اگر حکومت میں ندامت نظر آتی تو پیکا جیسا قانون ہمیں لاگو ہوتا ہوا نہ نظر آتا. ہمیں حکومت میں اگر ندامت نظر آتی، کوئی بھی اتنی سی بھی شرمندگی اگر یہ محسوس کر رہے ہوتے تو ہمیں آئے دن صحافی، اور وہ صحافی کہ جن کے لیے یہ جو موجودہ حکمران ہیں جب یہ اپوزیشن میں ہوتے تھے تو یہ صحافتی کیمپس پہ جا کے بیٹھا کرتے تھے 12 گھنٹے کے اندر 2 بار جو ہے آج کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب وہ اس وقت کے اپوزیشن لیڈر ہوا کرتے تھے، تو صحافیوں کو بہت کچھ بہت کچھ وعدے اور دلاسے دیے جاتے تھے. لیکن آج ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ خاموشی ایک طاری ہوئی ہے موجودہ حکمرانوں پر. ایک دوسرے کی طرف دیکھا جاتا ہے، چاہے ایکس کی بندش کا سوال ہو، اپنی ہی اگر ریسٹرکشنز جو ہیں اس کو آپ خود ہی وائلیٹ کرتے ہیں. وی پی این کا استعمال کر کے سارے ماشاءاللہ سے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان اور ان کی کابینہ ٹویٹر استعمال کرتی ہوئی کیسے نظر آتی ہے. صحافیوں پہ آپ اس طرح کے قانون، ان کو سائبر ٹیررزم کے چارجز پر، ایسے بھونڈے چارجز پر ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ان کو ابڈکٹ کیا جا رہا ہے، ان کو اٹھا لیا جاتا ہے اور کوئی کچھ نہیں کہہ رہا. اور یہی موجودہ حکمران تھے جو ماضی میں ہمیں بتاتے تھے کہ صحافیوں نے اپنی جو یہ ظلم کی زنجیریں ہیں اور جو یہ آزادی صحافت پہ جو وار ہو رہے ہیں اس کی زنجیریں توڑ دینی ہے، اور بہت کچھ بتایا جاتا تھا. لیکن اس کے برعکس میرے خیال سے زیادہ تر ان حکمرانوں کے لیے وہ اپنے اقتدار پر زیادہ فوکس ہوتا ہے. صحافیوں اور تمام جو رائٹس ہوتے ہیں یا فنڈامنٹل رائٹس ہوتے ہیں اس پر بالکل خاموشی برتی جاتی ہے. اور ہمیں پھر اب بتایا جا رہا ہے کہ جی اگر سیاستدان حدود پار کرتے ہیں تو صحافی بھی اپنے حدود پار کرتے ہیں. تو ہمیں اب وہ لمٹس کے حوالے سے اب اس قسم کے بیانات میں الجھایا جا رہا ہے. اور میرے خیال سے جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمیں بہت ساری صحافتی تنظیمیں نہیں چاہیے، ہمیں ایک صحافتی تنظیم چاہیے، اور ہمیں اس کے انڈر ہی تمام صحافیوں کو چاہیے کہ وہ یکجا ہو کے وہ یونائٹڈ ہو جائیں، وہ یونانیمس ایک آواز کے ساتھ اگر اپنے رائٹس کے لیے بولے اور ریزسٹ کرنا شروع کریں. اگر ریزسٹ جب تک نہیں کریں گے تب تک کوئی بہتری نہیں آ سکتی ہے. نو ریزسٹنس نو بیٹرمنٹس. تو لہٰذا اپنے حقوق کے لیے آپ نے سب نے اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے، ایک پلیٹ فارم پہ یونائٹڈ ہونے کی ضرورت ہے. چھوڑ دیجئے تمغے. میرے خیال سے انٹیگریٹی کے ساتھ اگر آپ آبجیکٹیو جرنلزم پہ فوکس کریں، فیکٹ بیسڈ جرنلزم پہ فوکس کریں، اسی سے ہم نے اپنے اس جو ایک کریڈیبلٹی ہے اس کو ریسٹور کرنا ہے، اور اپنے اس ادارے کو ہم نے صحافتی اپنی جو ہماری جو فریٹرنٹی ہے اس کو ہم مضبوط بنا سکیں گے. بہت امپورٹنٹ پوائنٹس دونوں ہمارے مہمانوں نے ناظرین شیئر کیے ہمارے ساتھ. بہت شکریہ ادا کریں گے. علینا شگری صاحبہ ہمارے ساتھ تھیں، منصور علی خان صاحب ہمارے ساتھ تھے. ناظرین بریک پر مجھے جانا ہے، بریک کے بعد اسی موضوع کو مزید آگے بڑھائیں گے. پاکستان کے موجودہ صحافتی منظرنامے اور اس سے جڑے ایشوز پر ہماری اینکر پرسنز اور صحافیوں کے ساتھ آج خصوصی گفتگو ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے، ہمارے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے، اور حکومتوں کے لیے بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ایشو ہے جتنا یہ صحافیوں کے لیے ہے یا ایکٹیوسٹس کے لیے ہے. اب اس سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے معروف سینئر صحافی اور اینکر پرسن فہد حسین صاحب، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں سینئر اینکر پرسن اور تجزیہ کار عامر ضیاء صاحب. السلام علیکم جی. آپ دونوں کا بہت شکریہ، آپ لوگوں نے وقت نکالا. فہد صاحب آپ سے میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گی کہ اس وقت جو پاکستان میں میڈیا کا لینڈسکیپ بنا ہوا ہے اس کو آپ آنے والے دنوں میں کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا اس میں آپ کو کوئی بہتری ہوتی نظر آتی ہے یا مزید خرابی پیدا ہوتی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے مجھے جو میڈیا کے حالات ہیں اور جن میں سختی دیکھنے میں آ رہی ہے، مجھے چینج ہوتے نظر نہیں آ رہی، کیونکہ پیکا لاز کے پاس ہونے کے بعد اب حکومتوں کے پاس وہ اختیار آ گیا ہے جس کے ذریعے وہ جتنی سختی کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے
کہ پیکا لاز میں اتنا جھول ہے, ان میں اتنا زیادہ جو ہے وہ ایک ویگ اور ایمبیگوس لینگویج استعمال ہوئی ہے کہ وہ جب چاہیں جیسے چاہیں اور جس کے بھی خلاف چاہیں وہ استعمال ہو سکتا ہے. اور اس وقت جو لگ رہا ہے کہ جو موڈ ہے سرکار کا, اس کے ذریعے تو یہ میڈیا والا جو ایشو ہے اور جرنلسٹ کے خلاف جو یہ ایکشن ہو رہا ہے, مجھے اس میں کچھ کمی ہوتی نظر نہیں آ رہی, بلکہ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ اس سے اور ایک خوف کی ایک خوف کہہ لیں, ایک تشویش کہہ لیں, وہ بالکل جنم لے رہا ہے. کیونکہ دیکھیے ہر شخص یہ سوچے گا کہ جو کچھ میں کہنے لگا ہوں یا لکھنے لگا ہوں یا بولنے لگا ہوں, ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے کوئی شخص کہیں پہ ناراض ہو جائے اور پھر میری شامت آ جائے. عامر صاحب, آپ نے فہد صاحب کو سنا, فہد صاحب از ویری پیسمسٹک. آپ کا کیا تجزیہ ہے, آپ کی کیا ریڈنگ ہے کہ موجودہ لینڈسکیپ کے حوالے سے مزید خرابی ہونے جا رہی ہے یا کوئی بہتری کا کوئی امکان موجود ہے؟ بھئی امید تو ہمیشہ اچھی رکھنی چاہیے, لیکن حقیقت فزدانہ سوچ میری سمجھ میں یہی آتی کہ چیزیں جو ہیں وہ غالباً مزید سخت ہوں گی, مزید مشکل ہوں گی, اور اس کے بعد پھر کہیں جا کر کبھی نہ کبھی انشاءاللہ صحیح بھی ہو جائیں گی. اچھا, چیزیں کیوں خراب ہو رہی ہیں, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. ہو یہ رہا ہے کہ ہماری حکومت جو ہے وہ بجائے اس کے کہ مرد سے کشتی لڑے, جو لوگ پیغام لے کر آ رہے ہیں, جو یہ بات آپ کو بتا رہے ہیں کہ جناب اس وقت ملک کے اندر یہ مسائل ہیں اور آپ پہ یہ کوئی اگر تنقید کرے حکومت پر اس کے فیصلوں پر, یہ اس کا علاج کر رہے ہیں. اور میں نہیں سمجھتا کہ آنے والے دنوں کے اندر فوراً جب تک شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے یہ کوئی چیزوں کو تبدیل کرنے جائیں گے. اور اس کو میں اس کانٹیکس میں بھی دیکھنا چاہیے کہ ایک مسلم لیگ نون کی ایک تاریخ بھی ہے کہ جب نون لیگ کی حکومت آئی ہے, وہ چاہے نواز شریف صاحب کی پہلی دور حکومت ہو, دوسرا ہو, اس کے بعد جب آئے, جب بھی آئی ہے, ان کا ہمیشہ میڈیا سے کانفلکٹ ہوا ہے اور ایک عدم برداشت آپ کو نظر آتی ہے. تو ظاہر ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ آنے والے دنوں کے اندر آپ یہ سمجھیں کہ فوراً جو ہے وہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. ہمیں اس کے لیے کچھ صحافیوں کو بھی جدوجہد کرنی پڑے گی, اور جو ان کے پھر اپنے اتحادی ہیں, خدا کرے وہ کچھ ان کو سمجھائیں. پاکستان پیپلز پارٹی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم جمہوری پارٹی ہیں, ہم جو ہے مطلب ہے جمہوری اقدار پہ یقین رکھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی ان کے شانہ بشانہ جو ہے وہ میڈیا کو کچلنے میں عام میں صرف صحافیوں کا مسئلہ نہیں میں سمجھتا اس وقت ہے, مسئلہ جو ہے وہ صرف عام صحافیوں کا نہیں ہے. یہاں پر جو بھی پاکستانی لکھنے پڑھنے بولنے سے دلچسپی رکھتا ہے نا, وہ اس وقت جو ہے وہ پیکا قانون کی زد میں ہے اور وہ حکومت کی زد میں ہے کہ جو کوئی ایسی خلافی بات کرتا ہے آپ اس کے خلاف مقدمہ قائم کر دیتے ہیں, اس کو پکڑ لیتے ہیں یا کوئی اور اس کے خلاف اقدام. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اپنی طرف آؤں گی کہ اب یہ بتائیے کہ اس ساری صورتحال میں عامر صاحب کو تھوڑی سی ہے امید بہتری کی, کیونکہ وہ کہتے ہیں امید اچھی کی رکھنی چاہیے. آپ بہرحال پیسمسٹک لگے, آپ کو اب کیا لگ رہا ہے پاکستان کی عالمی دنیا میں امیج کیا جا رہی ہے؟ جب ہم پروگریس حاصل کر رہے تھے پاکستان کے میڈیا فریڈم کے تناظر میں, وہ پروگریس ہم نے خود ہی ریورس کر دی. دنیا ہمارے بارے میں کیا تاثر رکھ کے بیٹھی ہوئی ہوگی اس وقت؟ دیکھیے جہاں تک کا تعلق ہے کہ انٹرنیشنلی ہمارے امیج کو کیا ہو رہا ہے, پرابلم یہ ہے کہ یہ جو قانون پاس ہوا ہے اس پہ اپوزیشن جو ہے وہ کچھ حد تک ہوئی ہے, لیکن کیونکہ گورنمنٹ اس میں شامل ہے, ظاہر بات ہے میجورٹی سے پاس ہوا ہے, گورنمنٹ نے اس کو پروملگیٹ کیا ہے اور پارلیمنٹ نے اس پہ ٹھپا لگایا ہے, تو یعنی اس حوالے سے کم از کم اس کو ایک آفیشیل قسم کی لیجیٹمیسی تو مل گئی ہے. لیکن ہر شخص جانتا ہے کہ میڈیا کے خلاف جب قوانین بنتے ہیں تو ان کو مس یوز کرنے کا جو سکوپ ہے وہ ہمیشہ موجود رہتا ہے. پیکا لاز میں مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت جیسے جیسے اب اس پہ عمل درآمد شروع ہوا ہے تو یہ معاملہ ضرور اٹھے گا, اور اگر یہ ٹرینڈ بنا, یعنی اگر ہمیں یہ نظر آیا کہ باقاعدہ طور پر ایک پالیسی کے تحت جو ہے وہ ایک پریشر ڈالا جا رہا ہے آزادی رائے پر قانون سازی کے تحت, قانون کے تحت, تو میرا خیال ہے پھر کچھ حد تک شور مچے گا. لیکن ابھی اس وقت اگر آپ میرے سے پوچھیں تو دنیا میں اس قانون کے حوالے سے اتنا شور نہیں ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اس کو کچھ حرارت محسوس ہو. ہاں, اور نہیں ہے کہ گورنمنٹ کو کچھ حرارت محسوس ہو. عامر صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کی جو صحافت کا اس وقت صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ کی نظر میں اس سے عالمی دنیا ہمارے بارے میں میڈیا فریڈم اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے حوالے سے کیا سوچ رہی ہوگی؟ میرے خیال میں اب پرسیپشن کی پرواہ جو حکومت کو ہے نہیں,
اور ظاہر ہے کہ تو بڑا وہ والا سوال ہے کہ ظاہر ہے کہ منفی پرسیپشن ہے، اندرون ملک بھی بہت منفی بن رہا ہے ہمارا، ملک سے باہر بھی ہمارا جو ہے منفی بن رہا ہے، اور کیونکہ ہم اپنے آپ کو جمہوری ریاست کہتے ہیں تو لوگوں کا ہم پہ جانچنے کا پیمانہ جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ اگر آپ کوئی اتھارٹیرین اسٹیٹ ہوتے، آپ نارتھ کوریا ہوتے، تو پھر آپ کو کسی اور طرح سے جانچا جاتا۔ اب ہماری ایک ڈائیکاٹمی ہے، ہم جمہوریت کہتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارا آئین کہتا ہے کہ جی اظہار کہتے ہیں نا خیال کی آزادی اظہار کی جو ہے ہمیں ہمارا حق ہے، آئینی حق ہے ہمارا، لیکن اس کو آپ ڈینائی کرتے ہیں۔ اور اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عموماً یہ ہوا کرتا تھا کہ فیک نیوز آج کا مسئلہ نہیں، فیک نیوز ہمیشہ سے اس ملک میں اور دنیا میں مسئلہ رہا ہے، لیکن جو جھوٹی خبر ہوتی ہے اس کو آکسیجن نہیں ملتا، جو منفیت ہوتی ہے اس کو آکسیجن نہیں ملتا، کیونکہ عوام اس کو رد کر دیتے ہیں۔ اب ہو یہ رہا ہے کیونکہ اس حکومت کے میں سمجھتا ہوں کہ اقدامات کی وجہ سے یا جس طرح سے اس نے الیکشن جیتا ہے اس کی لیجٹمیسی کو لوگ کویسچن کرتے ہیں، تو ان کو ایکو چیمبر جو ہے ان کے خلاف تنقید کا وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، جس نے اس حکومت کو بہت پریشان کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو جہاں تک پرسیپشن کا تعلق ہے تو ظاہر پرسیپشن منفی ہے، اور لیکن اب اس حکومت کو یا جو ہمارے حکمراں ہیں ان کو اس بات کی بالکل پرواہ نہیں۔ سید غفار صاحب یہ بتائیے کہ سارے ایشو میں قصوروار آپ کو کون لگتا ہے؟ حکومت لگتی ہے یا آپ کو لگتا ہے صحافیوں کی بھی کوئی غلطی ہے؟ جب ہم اسٹیبلش کرنے کی کوشش کریں تو جو جس کے اوپر دباؤ ہے، جس کے اوپر پریشر آ رہا ہے، اس کو تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا قصور ہے۔ مگر ہیونگ سیڈ دیٹ، میرے خیال میں یہ بھی کہنا ضروری ہے کہ میڈیا میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوئی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے، اور خاص طور پر سوشل میڈیا پہ تو بہت حد تک ایک غدر مچا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا عامر صاحب، آپ موجودہ صورتحال کا ذمہ دار کس کو ٹھہرائیں گے؟ حکومت کے ہوگی آپ کے نزدیک ذمہ دار اس ساری صورتحال کی، یا آپ کو صحافیوں کا کردار بھی کسی حد تک قصوروار نظر آتا ہے؟ یہ جو صحافیوں پہ تنقید ہے حکومت کی، میں سمجھتا ہوں کہ بالکل آپ یہ کہیں کہ جی بالکل غلط ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ ہمیں اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہمارے ہاں میڈیا میں سنسنی خیزی ہے، یہ میں مین اسٹریم کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے ہاں جو ہے نیوز کا جو ایجنڈا ہے وہ بہت محدود ہے، ہم سے وہ 4-6 جو بڑے ٹاپکس ہیں اسی کے گرد گھومتے رہتے ہیں، اور جو 100-50 لوگ ہیں وہی آپ کو ٹی وی پہ نظر آتے ہیں۔ پاکستان بہت بڑا ملک ہے، 200 کہتے ہیں نا 50 ملین لوگوں کا ملک ہے، تو ہم لوگ بہت ساری ان جگہوں پہ توجہ نہیں دیتے، ان مسائل پہ توجہ نہیں دیتے، ان آوازوں پہ توجہ نہیں دیتے کہ جو لوگ سننا چاہتے ہیں، جن کو ہمیں رپورٹ کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ بالکل تو یہ ہمارے اوپر تنقید بنتی ہے۔ دوسرا یہ بنتی ہے کہ سنسنی خیزی ہے، اور وہ ہم لوگ اپنے اوپر اکاؤنٹیبلٹی، سیلف سینسرشپ، میں سینسرشپ کا لفظ غالباً غلط ہے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے کہ جی ہم جو چیز دے رہے ہیں کیا اس کی ریلیونس ہے، کیا ہم اس میں ایگزیجریشن سے تو کام نہیں لے رہے، مبالغہ آرائی تو نہیں کر رہے، تو اور چیزوں کو صحیح کانٹیکس میں پیش کریں، وہ بالکل یہ ہمارے اوپر تنقید بنتی ہے۔ جہاں تک سوشل میڈیا کا تعلق ہے، ظاہر ہے کہ اس کو آپ سمجھیں کہ بازار کا چوراہا ہے۔ ہم جس طرح سے ایک زمانے میں چائے کی دکان پہ سڑک پر بیٹھ کے گفتگو کیا کرتے تھے، اور اس میں جو دل میں چاہا کہہ دیا کرتے تو کوئی ہمیں پرواہ نہیں ہوتی تھی، کیونکہ 4-6 لوگوں کی محفل ہوا کرتی تھی۔ آج وہ محفل فیس بک پر اور ٹویٹر یا ایکس کے اوپر بڑھ گئی ہے، تو اس کو میرے خیال میں اس پہ حکومت کو اتنا زیادہ سینسٹیو نہیں ہونا چاہیے۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کا کام اچھا ہوگا تو آپ یہ جو ایک منفیت یا جھوٹ ہے وہ خود بخود لوگ رد کر دیں گے۔ ماضی میں بھی آپ یاد کریں، چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے حکومت، اس میں بہت ایک ہماری محدود طبقہ رہا ہے جو ہمیشہ سے تنقید کرتا رہا ہے، لیکن ان کو کبھی ایکو چیمبر میں آکسیجن نہیں ملا کرتی تھی۔ اب کیونکہ حکومت کی لوگ لیجٹمیسی کو اس پہ سوالیہ نشان ہے، تو اس کو ایک بہت زیادہ ایکو مل رہا ہے۔ فہد صاحب، آپ جاتے جاتے یہ بھی بتائیے کہ آزادی صحافت کے حوالے سے کوئی ندامت یا پشیمانی آپ کو حکومت کے چہرے پر نظر آ رہی ہے؟ کوئی حکومت آپ کو لگ رہا ہے کہ بہتری لانا چاہتی ہے اس سارے لینڈسکیپ میں؟ میرا اس پہ یہ موقف ہے کہ صورتحال کچھ یوں ہے کہ ہمیں ایک قانون کی ضرورت ہے۔ اچھا۔ اور وہ قانون کی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ سوشل میڈیا کے ذریعے آزادی رائے کا ایک کور استعمال کر کے جو فیک نیوز پھیلائی جا رہی ہے، جو مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن اور کیریکٹر اسیسینیشن ہو رہی ہے، اس کی روک تھام ضروری ہے، کیونکہ اس سے معاشرے میں نہ صرف یہ کہ بے چینی ہو رہی ہے بلکہ انتشار بھی ہو رہا ہے اور لوگوں کی عزتوں سے کھیلا جا رہا ہے۔ تو ہمیں ایک ایسے قانون کی ضرورت ہے جس سے اس چیز کی روک تھام ہو۔ مگر کیا پیکا وہ قانون ہے؟ میرا اس میں موقف یہ کہ پیکا میں کیونکہ جھوڑ بہت زیادہ ہے، تو اس لیے اس سے صرف وہ کام نہیں ہو رہا جو اس کا مقصد تھا، بلکہ اس کو ابیوز کرنے کی بھی گنجائش موجود ہے۔ تو میرے خیال میں ہونا یہ چاہیے کہ قانون بالکل ہونا چاہیے، لیکن پیکا لاز کو ریویو کرنا چاہیے،
تمام تر جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے فریش مشاورت ہونی چاہیے. سیاسی جماعتیں جو ہیں بشمول اپوزیشن وہ ایک بار پھر مل کر بیٹھیں اور اس تمام پروسیس کے ذریعے اس قانون میں کچھ ترامیم لائیں تاکہ یہ واٹر ٹائٹ ہو, اس میں ابیوز کا جو سکوپ ہے وہ کم ہو, مگر اس کے ساتھ ساتھ جس مقصد کے لیے یہ لایا جا رہا ہے جو کہ درست مقصد ہے وہ بھی پورا ہو. اس لیے تھوڑا سا میرے خیال میں گورنمنٹ کو لچک دکھانی چاہیے, انیشیٹو لینا چاہیے اور پیکا قوانین کو ریویو کرنا چاہیے. بالکل صحیح ہے. ریگولیشن ود رسی عامر صاحب, فہد صاحب کہہ رہے ہیں, اور واٹر ٹائٹ قوانین ہونے چاہیے, اس کو ابیوز کرنے کا مارجن اس میں بہت کم نہ ہونے کے برابر ہونا چاہیے. آخر میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گی عامر صاحب کہ حکومت نے جو اس وقت صحافت کا حال کیا ہوا ہے, آپ کا تجویز کردہ وے فارورڈ کیا ہے, اور آپ کے نزدیک حکومت کو کوئی پشیمانی ہے, کوئی شرمندگی, یا وہ بہتری لانا چاہ رہے ہیں اس میں, آپ کو لگتا ہے؟ میں بالکل نہیں سمجھتا کہ حکومت جو ہے فی الوقت اس چیز میں دلچسپی رکھتی ہے کہ جی ہمیں حالات کو بہتر کرنا ہے آزادی صحافت کے حوالے سے یا آزادی اظہار کے حوالے سے. اس وقت وہ اتنی زیادہ تنقید کی زد میں ہے, اور ہماری ریاست کو یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا اتنے زیادہ بڑے بڑے تضادات کا سامنا ہے کہ بلوچستان کا الگ مسئلہ چل رہا ہے, کے پی کا الگ مسئلہ چل رہا ہے, ایک وہ اپوزیشن ہے کہ جو سسٹم کے اندر ہے جیسے پی ٹی آئی, ایک وہ اپوزیشن ہے جو سسٹم سے باہر ہے. تو یہ لوگ بہت حساس ہو گئے ہیں, اور جتنی ان پہ تنقید بڑھ رہی ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جتنا زیادہ ڈریکونین لاز لائیں گے تو ہم جو ہے سب اچھا کی خبر ہمارے پاس آنے لگے گی. میرے خیال میں لیکن یہ حکمت عملی جو ہے کام کرنے والی نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ کہ آپ اپنے بنیادی تضادات کو حل کریں, اور جو بھی قانون سازی کرنی ہے, فیک نیوز صرف حکومت کا مسئلہ نہیں, فیک نیوز میرا بھی مسئلہ ہے, پڑھنے والے کا مسئلہ ہے, سننے والے کا مسئلہ ہے. تو اس کے لیے جو بھی قانون سازی کریں اس میں کم از کم اسٹیک ہولڈر سے کو آپ اعتماد میں تو لیں. آپ 2-4 گھنٹوں میں قانون پاس کر دیتے ہیں, بغیر بحث کے پاس کر دیتے ہیں, بغیر لوگوں کو اعتماد میں لیے پاس کر دیتے ہیں, منظور کر دیتے ہیں, تو اس سے تو آپ جو ہے حالات کو مزید پیچیدہ کر رہے ہیں. اور بدقسمتی سے آج جو پڑھا لکھا پاکستان ہے وہ آپ دیکھیں کہ حکومت پہ آپ کو بہت زیادہ تنقید کرتا ہوا نظر آ رہا ہے, وہ جو ہے نظام پہ بہت زیادہ تنقید کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس کی بڑی وجہ یہ کہ وہ تھریٹنڈ فیل کرتے ہیں. جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ صرف صحافیوں کا مسئلہ نہیں ہے, ہر پاکستانی کا مسئلہ ہے, ہر پڑھے لکھے پاکستانی کا مسئلہ ہے جو لکھنے پڑھنے اور بولنے میں دلچسپی رکھتا ہے, وہ سب کے سب جو ہیں آج پیکا قانون کی ضد. بالکل صحیح ہے, جو لکھنے پڑھنے اور بولنے میں دلچسپی رکھتا ہے یہ ان تمام پاکستانیوں کا مسئلہ ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے, یہ عامر ضیاء صاحب کا موقف تھا. ناظرین بہت شکریہ ادا کریں گے. عامر صاحب آپ نے وقت نکالا, فہد حسین صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. فہد صاحب کے مطابق واٹر ٹائٹ قوانین ہونے چاہیے, ریگولیشن ضروری ہے لیکن اس کا ابیوز نہیں ہونا چاہیے. اسی کے ساتھ ناظرین ایک وقفہ لینا ہے, وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملتی ہوں تو مزید اسی حوالے سے ذرا ڈسکشن کریں گے, اور کوشش کریں گے کہ آج کے پروگرام کے اینڈ سے آپ کو کچھ وے فارورڈ نظر آئے. شاید حکومت بھی ہماری بات اگر سن رہی ہو, ان صحافیوں کی بات سن رہی ہو, تو ہو سکتا ہے حکومت کی کان پر بھی جوں رینگ جائے. پاکستان میں میڈیا کی آزادی یا آزادی اظہار رائے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, حکومتی جو اقدامات ہیں ان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے معروف تجزیہ کار, صحافی اور کالم نگار زاہد حسین صاحب. السلام علیکم زاہد صاحب, بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. سر اس وقت آپ سے میں سب سے پہلا سوال یہی پوچھنا چاہوں گی کہ اس وقت جو پاکستان میں میڈیا لینڈسکیپ بنا ہوا ہے, اس کو آپ آگے آنے والے دنوں میں بہتر ہوتا دیکھ رہے ہیں یا اس میں مزید خرابی کا خدشہ ہے آپ کو؟ دیکھیے مجھے تو بہتری کی تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. مجھے لگتا ہی ہے کہ صورتحال اور خراب ہوگی. دیکھیے جب سے پیکا کا نفاذ ہوا ہے اس وقت سے ہم دیکھتے ہیں کہ گرفتاریوں کا بھی اب بڑھ گیا ہے. اب کئی ہر روز کی نہ کسی جرنلسٹ کی, نہ صرف جرنلسٹوں کے خلاف کارروائی ہو رہی بلکہ ایک عام آدمی بھی اس سے محفوظ نہیں ہے. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی صورتحال میں بہتری آنے جا رہی ہے, بلکہ اگر آپ دیکھیں جو ٹرینڈ اس وقت نظر آتا ہے وہ یہ لگتا ہے کہ اب ہر قسم کے جو ڈسنٹ ہے, کسی قسم کی ڈسنٹ ہے, اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. زاہد صاحب یہ بھی بتائیے کہ اس ساری صورتحال میں پاکستان کا عالمی دنیا میں امیج کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں ابھی بھی اس وقت ایمنسٹی انٹرنیشنل ہو, چاہے جرنلسٹوں کی عالمی تنظیم ہو, اس کی طرف سے اس پہ آواز اٹھائی جا رہی ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ کراچی میں ایک جرنلسٹ کو گرفتار کیا گیا ہے, پھر اسلام آباد میں بھی ایک اور ابھی ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے. تو یہ تعداد تو بڑھتی آ رہی ہے, اور یقینی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی کوئی بہت اچھی پاکستان کی ایک امیج نہیں تھی اس کے فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے. لیکن جو اب کارروائیاں بڑھتی جا رہی ہیں اس کی وجہ سے تو مجھے لگتا ہے کہ اور جو رہی صحیح بھی آپ کا ایک امیج تھا کہ
کہ آپ شاید کسی طرح پہ جمہوری آزادیاں ملی ہوئی ہیں یہاں پہ، وہ بھی ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا زاہد، یہ بھی بتائیے کہ اس سارے ایشو میں قصوروار آپ کو کون زیادہ نظر آ رہا ہے؟ کیا صرف حکومت ہی قصوروار ہے یا صحافیوں کی بھی کوئی غلطی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ صحافیوں کو تو اپنی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو کچھ کرے، لیکن اس وقت آپ نے جس قسم کے قوانین بنائے ہیں تو آپ تو اس میں ایک بلینکٹ ایک پاور مل گئی ہے حکومت کو کہ وہ کسی کو بھی کسی وقت بھی گرفتار کر سکتے ہیں۔ اب پیچھے کراچی میں جو ایک جرنلسٹ کے خلاف مقدمہ قائم کیے گئے کہ اس کے کہ انہوں نے غلط خبریں دی ہیں، بات یہ ہے کہ دیکھیں آلریڈی یہاں پہ قوانین موجود ہیں جس میں غلط خبر دینے پہ جو ہے وہ آپ کارروائی کرتے ہیں، لیکن اس قسم کی کبھی بھی نہیں ہوتی کہ پہلے آپ گرفتار کریں اس کے بعد جو ہے چارج شیٹ کرنا شروع کریں۔ اور جو سختی اب ہو رہی ہے، جیسے اب اسلام آباد میں بھی ایک جرنلسٹ کو گرفتار کیا گیا، اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ان کے خلاف چارجز کیا ہے۔ دوسری بات دیکھیں، ایک دنیا بھر میں جو ہوتا ہے کہ اس قسم کے جو ہے سویلین لا کی اپلیکیشن ہوتی ہے، لیکن اب جو ہے جو نئے قوانین کے تحت کرمنلائزیشن آف ایکسپریشن ہوئی ہے، مطلب یہ کہ آپ نے ایک کرمنل اس کو ایک بنا لیا ہے، جرم بنا لیا ہے کہ جو ہے اس پہ اس قسم کی کارروائی جو بھی حکومت سمجھتی ہے کہ غلط ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کے متعلق جو ہے اور بھی قوانین موجود ہیں جس کا اطلاق کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو بھی گرفتار کر لیں جو بھی اظہار رائے بھی ہے۔ آپ مسئلہ یہ کہ جو ابھی حالیہ میں گرفتاری ہوئی ہیں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کی غلطی تھی، بلکہ یہ ضرور ہے کہ حکومت اب کسی قسم کی بھی اختلاف کے خلاف ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ صورتحال اور زیادہ سنگین ہوتی جائے گی، کیونکہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے جو کلیم ڈاؤن ہے جنرل وہ بڑھتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا جاتے جاتے زاہد صاحب یہ بھی بتائیے کہ اب آزادی صحافت کے حوالے سے حکومت کے چہرے پر کوئی ندامت آپ کو نظر آ رہی ہے، یا کوئی پشیمانی، ایمبیرسمنٹ، یا یہ چیز کہ وہ بہتری لانا چاہتی ہے شاید اس ساری سچویشن میں؟ بالکل نہیں، ان کے تو کوئی ارادے ہی نہیں ہے، بلکہ اور سخت قوانین لائے جا رہے ہیں۔ پیکا کے متعلق جو ہے جرنلسٹوں کا ہے تمام، باوجود اس کے کہ اس پہ احتجاج تھا، اس سے پہلے پیکا کا ایک قانون موجود تھا 2016 میں، اس کو اور سخت کیا گیا ہے۔ تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت ایسے اقدامات کرے گی جس میں اور زیادہ سختی ہو، اور زیادہ جو ہے یہ کلیم ڈاؤن کیا جا سکے، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس پر حکومت کو کوئی بھی اس پہ ندامت ہے، اور نہ ہی حکومت سمجھتی ہے کہ وہ اس کو کسی طور پہ ان پہ اس قسم کا دباؤ ہے کہ ان قوانین کو ختم کر سکے۔ جی بہت شکریہ ادا کریں گے زاہد حسین صاحب، ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ہم نے آج کے پروگرام میں کوشش کی کہ اس مسئلے کا جائزہ ایک جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہر اینگل سے لیا جا سکے، جہاں پر ذمہ دارانہ صحافت کی بات ہم نے کی، وہیں پر ہم نے پیکا ایکٹ کے حوالے سے بھی بات کی، اس کے لوپ ہولز، اس کو کس طرح سے ابیوز کیا جا سکتا ہے یا کیا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے بات کی۔ ہم نے بڑا ایک ڈیٹیل، ڈائیورس اور ایک فارورڈ لکنگ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ امید کر سکتے ہیں، خواہش کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت کی بالادستی ہو۔ جمہوریت کی بالادستی کے لیے ایک اہم ترین انگریڈینٹ جو کسی بھی سوسائٹی کا ہے وہ ہے اس کا فری میڈیا۔ اگر میڈیا فریڈم ہوگی تو ہی جمہوریت تقویت پائے گی۔ اگر میڈیا فریڈم پر قدغن لگے گی تو پاکستان میں یا دنیا کے کسی ملک میں جمہوریت نہیں پنپ سکتی۔ اسی کے ساتھ ناظرین آج کے پروگرام سے مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے، ہمیں اور پاکستان کو اور صحافیوں کو دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔